अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज से कोई 5.5 साल पहले आपको याद है कि पनामा पेपर्स आए थे। उसके बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख ही बदल गई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद इलेक्टेड और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया गया, और ये दिलचस्प बात है कि उसमें 100 लोगों के नाम थे और ये भी कहा गया कि इन सब पर इंक्वायरी होगी। लेकिन बहरहाल जो नंबर 1 होता है उसकी नंबर 1 इंक्वायरी होती है। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे नवाज शरीफ साहब, उनकी इंक्वायरी हुई और काफ़ी लंबा चला सिलसिला। ही वाज रिमूव्ड, और उसके बाद हमने देखा कि जो बाकी तमाम लोग थे जिनकी ऑफशोर कंपनीज वगैरह का जिक्र आया था, उसका कुछ भी नहीं बना, तकरीबन कुछ नहीं बना। अब हमने देखा कि IFIJ, ये जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दुनिया भर से कोई 600 जर्नलिस्ट लिए और उन्होंने मिलकर फिर एक और जो है इन्वेस्टिगेशन की, और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उन्होंने 140 मालूम नहीं कितने ममालिक के बारे में ये खबर लेके आए, और ये खबर मिली कि भाई कहाँ किस किस मुल्क में लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज अपनी बनाई है। ऑफशोर कंपनी का मतलब ये है कि अपने मुल्क में पैसा नहीं रखना, किसी और मुल्क में जाके रखने। कुछ ममालिक जो फैसिलिटी देते हैं, और बाहर ले जाने का मकसद ये है कि आप टैक्स इवेजन करें और आप मनी लॉन्ड्रिंग करें। बेसिकली ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कल ये जब खबर आई तो उसके बाद, और पाकिस्तान कैन बी प्राउड कि हमारे इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, इस क्वालिटी के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं कि जो इंटरनेशनल ग्रुप था उसमें हमारे 2 जर्नलिस्ट थे, एक उमर चीमा साहब थे और फ़खर दुरानी। उसके बाद जब खबर पाकिस्तान की आई तो आपने देखा कि कुछ लोग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, उनके काबीना में हैं, उनके नाम हैं फैसल वाडा साहब, शौकत तरीन साहब का नाम, आरिफ उस्मानी जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम आया। उसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत से अपोजिशन के हवाले से एक शर्जील मेमन साहब है, उनका नाम आया, और अली डार का नाम आया, यानी कि इसहाक डार साहब के बेटे का। और फिर चौधरी ख़ानदान में से उनका एक अहम जो रुकन है जो इस वक्त इसमें हुकूमत में है, काबीना में है, उनका नाम आया। और हमने देखा कि चौधरी मोन सिलाही हैं, वो भी काबीना में इस वक्त मेंबर हैं, वो भी, उनका भी नाम आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो काफ़ी तफसीलात हैं। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से हम ये कहते चलें कि वो 2 ज़मान पाक एड्रेस एक था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी। ये भी शायद कहना दुरुस्त होगा कि वो बात का बतंगड़ बना, और वो इसलिए भी बना क्योंकि हुकूमत के अपने खाने से ये उनको लगा कि जी हम एक्सप्लेन करते चले जाएं, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो लोगों ने कहा ये इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों। एनीवे दैट वाज क्लैरिफाइड। IFIJ जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है, एड्रेस वो मिला जुला था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हो गई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि एक फेक न्यूज़ का लगता है सिक्सर मारा हुकूमत के PTV ने। उन्होंने कहा जी ये जुनैद सफदर जो हैं मरीम नवाज साहबा के बेटे, कि उनकी कुछ 5 कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनीज़, और उस पर भी आपने देखा होगा अभी कि वो कह रहे हैं जो मिनिस्टर हैं, एक तो शहबाज गिल साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी किसी हद तक कहा कि जी हाँ इनकी है कंपनी। बट एनीवे तो ये एक पॉलिटिकल बैक एंड फोर्थ रहा। कल आपने देखा होगा कि PMLN के लीडर जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी इनको प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, एहसन इकबाल साहब ने कहा, और पीपल्स पार्टी के लीडर ने एक ने ये फरमाया कि अभी बहुत भूचाल आएगा, बड़ा बुरा वक्त आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। क्या भूचाल है, क्या बुरा वक्त आएगा, वो इस पर नाजरीन बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले तो उमर चीमा साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे। बहुत शुक्रिया उमर फॉर ज्वाइनिंग अस, और मुबारक हो कि सेकंड टाइम आप इतनी बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, और वी आर प्राउड ऑफ यू। और फिर नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब हैं नाजरीन, PMLN से ताल्लुक़ है इनका, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। शुक्रिया अशतर औसाफ साहब।
عارف عثمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بریفلی, یہ پریزیڈنٹ ہیں اور سی او نیشنل بینک آف پاکستان, ان سے بھی پوچھیں گے تھوڑا, یہ بھی اپنا کلیریفیکیشن دیں گے. سب لوگوں کی طرف سے کلیریفیکیشن تو آئی ہے. اب آپ دیکھیں مثلا علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ نتھنگ ٹو ہائڈ, دس کمپنی واز ڈکلیئرڈ. اسی طریقے سے شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو اجازت لے کے یہ کمپنی تھی وہ بنائی تھی اسٹیٹ بینک کی اجازت سے. فیصل واڈا صاحب ہیں سینیٹر, وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے تمام اثاثے پاکستان ٹیکس حکام کے سامنے ڈکلیئرڈ ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. چودھری مونس الہی کہہ رہے ہیں خاندان کے اثاثے قانون کے مطابق ڈکلیئر کیے گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, ہر ایک کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے. اور جہاں تک جنید صفتر کا ایشو ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ARY نے کہا کہ نہیں ہے یہ خبر غلط ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اپالوجائز کریں نہیں تو لیگل نوٹس ہوگا. دیٹس اندر ایشو, اس پر نظر رہے گی. لیکن بہرحال دا کی ایشو از کہ اب آگے کیا ہوگا. کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اناؤنس ہوا ہے کہ ایک انویسٹیگیٹو یونٹ بنے گا جس میں کہ 700 پاکستانی جو ہیں, جس میں کہ بزنس مین بھی ہیں, پولیٹیشنز بھی ہیں, ریٹائرڈ جنرلز ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں. فار ایگزامپل جنرل مشرف, پرویز مشرف کے چیف آف سٹاف ہیں, ان کا بھی نام ہے, ان کی بیگم کے نام شاید ایک گھر ہے لندن میں, ایک آف شور کمپنی ہے. جنرل مشرف کے چیف آف سٹاف جنرل شفاعت ہیں, انہوں نے یہ اپنی کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ جی میرا جو ہے گھر وہ میں نے یا کوئی پلاٹ بیچ کے لیا تھا اور اس آف شور کمپنی کے تھرو. تو اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ یہ اب بات آگے کہاں جائے گی. اچھا تو عمر یہ بتائیے آپ سب سے پہلے کہ یہ جو آپ نے تمام لوگوں کے نام ہیں پاکستان میں, فار ایگزامپل 700 لوگوں کے جن کی آف شور کمپنیز ہیں, کیا آپ کے پاس انویسٹیگیشن میں یہ بھی انفارمیشن آئی کہ انہوں نے ڈکلیئر کی یا ڈکلیئر نہیں کی, قانون کے مطابق چلے یا قانون کے مطابق نہیں چلے, یا پاکستان میں جتنے لوگوں کی آف شور کمپنی تھی ان کے نام آ گئے سامنے؟ دیکھیں, ایک تو یہ طے کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے, اور نہ ہی میرے پاس ایک ایگزیکٹو پاور ہے کہ جدھر ان کے سارے فائنینشیل معاملات دیکھ سکوں. باقی جو لوگ ان میں سے چیدہ امپارٹنٹ لوگ تھے ان کو ہم نے سوال بھی بھیجے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کارسپونڈنس کی ڈیٹیلز ہمیں اویلیبل نہیں تھی, یعنی جس طرح کو فون یا یعنی کہ ان کی شناخت کو جو طے کرنا ہے کہ یہ کون شخص ہے ان پرٹیکولر, یعنی ویسے یہ تو ان کے نام اور باقی ڈیٹیلز تو تھیں, یعنی کہ وہ یعنی کہ ہم جن کا کوئی نام ہم نے ذکر کرنے تھے ان کو ہم نے ڈیٹیلز بھیجی. ہر شخص کی ایک اپنی وضاحت ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سب کے کوئی انہوں نے کوئی اپنے کو کک بیکس چھپائے ہوئے ہیں. لیکن جو اوورال جو ایک آف شور اسٹرکچر ہے یہ اس لیے متنازع ہو گیا ہے کہ یہ اس میں اس کے غلط استعمال کا پوٹینشیل زیادہ ہے, یا اس کو پوٹینشیلی غلط استعمال زیادہ کیا جاتا ہے, اور اس وجہ سے زیادہ اس کو توجہ بھی ملتی ہے. ایک تو جو اس کا بڑا اچھا استعمال ہے نا, وہ بھی یہ ہے کہ یہ ٹیکس اوائڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر پیسے بنائے ہیں اور دوسری جگہ پر اپنا پرافٹ ٹرانسفر کیا ہے. سو مچ کہ جو امریکہ کی بڑی کمپنیز ہیں, فیس بک یا ایپل وغیرہ, وہ بھی اس وجہ سے زیر تنقید رہتے ہیں کہ آپ نے ادھر پیسہ بناتے ہیں تو آپ آگے آف شور میں آپ رکھتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں. اور جو یہ امیر غریب کا فرق ہے اور یہ بڑھتا ہوا جو گیپ ہے, اس کی ڈبیٹ بھی یہ ٹیکس اوائڈنس کے حوالے سے ہے. دوسری چیز ہے کہ کوئی ٹیکس اویژن کے لیے ایک یعنی کہ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں اپنے لاسز شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن باہر انہوں نے آف شور کمپنیز کے ذریعے پراپرٹیز بنائی ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں اپنا کوئی بزنس سیل کیا ہے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ ایک آف شور کمپنی کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے وہ آپ نے باہر ریسیو کیے ہیں, یعنی کہ آپ اس پر کیپٹل گین ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے. تو اس وجہ سے اور پھر یہ ہے کہ جو یہ کک بیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ اس کے الگ ہے کہ فرض کیا کہ میں کسی ایک اہم پوزیشن پر ہوں جدھر لوگوں کے بڑے کام مجھ سے پڑ رہے ہیں, میں نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے کسی کمپنی کے ذریعے باہر کھلوایا ہوا ہے, وہ ادھر میرا کوئی نام بھی کہیں نظر نہیں آ رہا, تو یعنی کہ ادھر اکاؤنٹ میں اگر کسی نے پیسے جمع کرانے ادھر کر لے اور کام ادھر نکلوا لے, یعنی کہ یہ بھی یہ آف شور جورسڈکشن جو ہے وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کافی متنازع ہے, اور جو اگر کسی کے کوئی لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ بھی ہوں, ریزن ہو یہ بنانے کی, تو وہ بھی اس وجہ سے کافی ڈیفینسو رہتے ہیں.
کہ جو اس کا غلط استعمال کرنے والوں کی وجہ سے جو اس کو بدنامی ہوئی ہے، وہ تو یہ ریزن ہے. ٹھیک، یہ ریزن ہے، اور جس وجہ سے ناظرین یہ جو انکور کے اور 700 لوگوں کے نام آئے ہیں، اہم ہے کہ ان میں انویسٹیگیشن کی جائے. اور جیسے ہم کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے، کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ 3 ممبران ہوں گے اس انویسٹیگیٹنگ یونٹ کے، ایک FIA کے ریپریزنٹیٹیو، ایک نیب اور FBR کے. اور یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹرز انسپیکشن سیل میں یہ بنایا جائے گا یونٹ جو کہ انویسٹیگیٹ کریں گے ان تمام 700 لوگوں کو. قاہرہ صاحب، یہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور جس ظاہر ہے کہ ان کے اپنے کچھ منسٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں، اپوزیشن کا کیا اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے، از دیٹ انف؟ کیونکہ لیگلی اس کو ایگزامن کرنا ہے. نسیم، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت وقت شاید ملک کا جو پیسہ مجوزہ یا مبینہ طور پہ باہر ہے، اس پیسے کو واپس لانے میں، یا کسی کی اگر چوری کا پیسہ ہے یا کرپشن کا پیسہ ہے، اس کو پکڑنے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنی اپنے مخالفوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ان کا نام میڈیا میں اندر کھیلنے کے اور ان کا نام بدنام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہی کرنا تھا تو عمر کی مسلم کی ہسٹوری، جس کا ذکر آپ نے انٹرو میں بھی کیا کہ پہلے 5.5 سال پہلے اس سے بھی کوئی 250-300 لوگ حصہ نہیں، سوائے ایک آدھ نام کے. باقی ناموں کا کیا ہوا؟ کسی کی کوئی انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی؟ میں نے تو کم از کم، اللہ کرے ایسا ہوا ہو، لیکن کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی باقی لوگ بھی پکڑے گئے تو ان سے سوال و جواب ہوئے کہ بھائی تمہارا یہ پیسہ ہے کہاں آیا ہے، کہاں گیا ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ باہر کا لوگ پیسہ لے جاتے ہیں، لوگ جائز طریقے سے بھی پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ جو آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ ناملی جائز پیسے کی پارکنگ نہیں ہوتی، ناملی یہ ٹیکس ایویڈڈ منی یا بلیک منی ہی ان میں پارک کی جاتی ہے. کیونکہ آف شور کمپنیاں عمومی طور پہ ایسی جگہوں پہ بنائی جاتی ہیں جہاں کا قانون بڑا نرم ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ورنہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پیسہ لے کے جاتے ہیں، وہاں شو کرتے ہیں، وہاں ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ڈسٹنکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کمپنیاں جو لوگوں نے باہر جا کے بنائی ہیں، اگر وہ جائز پیسہ لے کے گئے ہیں تو ان کا حق ہے. بہت سارے لوگوں کے باہر کاروبار ہیں، وہ جس طرح باہر کے ملکوں کے لوگوں کے یہاں کاروبار ہے، اس طرح یہاں کے لوگوں کے باہر کاروبار ہے، تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے. ہاں، اس کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے. میرا خیال ہے عمر چیمہ صاحب اس پر روشنی ڈال سکیں گے کہ جب یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جس کا نام آ رہا ہے آپ کے ملک سے، آپ اس کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام فلاں انویسٹیگیشن میں ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، عمر چیمہ صاحب نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جب پاناما لیک سے، کہ ہم نے ان لوگوں کو باقاعدہ خط لکھے تھے یا فون کیے تھے کہ بھائی آپ کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے یا یہ آپ کے بارے میں بات آ رہی ہے، آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو کر لیں، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو نکل جائے. تو وہ یقیناً انہوں نے کیا ہوگا. تقریباً حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرائے. میں آخر میں پھر کہوں گا کہ مجھے بالکل کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ حکومت انویسٹیگیشن کرا کے کسی کو سزا دینے میں انٹرسٹڈ ہوگی. جو لوگ ان کے اپنے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے اتحادی ہیں، وہ تو ویسے ہی بچ جائیں گے. لیکن اگر کوئی مسلم لیگ کا بندہ نکل آیا، کوئی پیپلز پارٹی کا ہوا، تو ان کی طرح پگڑیاں اچھالی جائیں گی. اور آپ کے اگر کوئی لوگ ہوئے تو ان کو کون ہاتھ لگائے گا؟ باقی اداروں کے لوگوں کو کون ہاتھ لگائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا. لیکن اگر گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، کچھ چیز سامنے آئی ہے، تو اس سے پہلے تو وہ آئیواشی کرتے رہے. دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں. اس میں یہ بتائیے گا قاہرہ صاحب کہ کل سینیٹر جو ہیں رحمان ملک صاحب، انہوں نے کہا جی بہت ایک طوفان آئے گا اور یہ گڑبڑ ہوگی اور اب یہ ہوگا. تو لیکن آپ جو فرما رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جو ابھی تک حکومت نے جو سٹیپس لیے، انکوائری اناؤنس کی ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ایٹ لیسٹ شروعات تو ویسی ہیں حکومت کے رسپانس کی جو کہ ہونی چاہیے؟ نسیم، مجھے تو آنیسٹلی سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی کنسٹیٹوئنسی میں تھا سارا دن، میں نے تفصیل نہیں دیکھی،
नाम किस किस का आया है। आपके प्रोग्राम से या इससे पहले एक प्रोग्राम में सुना कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बात कही है। ये नाम तराशियां तो सियासतदानों का भी काम है और अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे साथियों का भी, कुछ दोस्तों का, मीडिया को भी मसालेदार स्टोरियां चाहिए और मुझे भी अपने मुखालिफ को रगड़ने के लिए मसाला चाहिए, तो दोनों को मसाला हम चलाते रहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ लोगों के नाम आए हैं, संजीदगी से इस पे अमल करती है और उसको क्लियर तस्लीम देने का काम नहीं करती जिसका माजी में किया, तो यही एक इसका सोल्यूशन है। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये भी मुझे चले वो देखते हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे। अशर और साहब आप बताइएगा कि कल एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए। तो जो कल से आज तक आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर के वो जो उनके घर का एड्रेस था वो क्लैरिफिकेशन आ गई IFIJ से। दूसरा ये कि जो अभी इंक्वायरी कमेटी का कहा गया है कि जी हम बनाएंगे और इसमें ये 3 कंपनीज के लोग होंगे, 3 इदारों से लोग होंगे और ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा 700 जो लोग हैं उनकी जो तमाम तफसीलात हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ने ठीक कदम अभी उठाया है या आपको भी ये लगता है कि जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि रिजाइन करें, कि रिजाइन होना चाहिए? देखिए, एहसन इकबाल साहब ने जो कहा वो अपनी जगह पे है, लेकिन रेजिग्नेशन जो है प्राइम मिनिस्टर का, वो तो और भी बहुत सारी वजूहात है। जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए, क्या उन्होंने उनको फुलफिल किया? उनमें से एक प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं हुआ। जो भी उन्होंने बातें की थी वो सब उन्हीं के सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर महंगा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैं नहीं कर सकता। All those things are there. No, but we're talking of Pandora, this Pandora leaks basically. तो एहसन इकबाल साहब इसके हवाले से कह रहे थे। मुझे इल्म है। What I'm saying is कि इस्तीफा जो है वो तो और भी बहुत सारी वजूहात है जिस पर देना लाजमी बनता है, लेकिन सवाल शायद इस्तीफे का या कंटिन्यूटी का या इससे ज्यादा है। और वो क्या है कि अभी तक जो कुछ हुआ, जो कायरा साहब ने भी बताया और आपने भी इशारा किया कि इससे पहले एक और तहकीकाती सारा सिलसिला बना था। एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को टारगेट किया गया और उनको भी पानामा की जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर नाअहल नहीं किया गया। उनको नाअहल किया गया एक अकामे की बुनियाद के ऊपर, और वो अकामा भी जो उनके बेटे ने उनके लिए मुहैया किया था, और वो भी उस बुनियाद के ऊपर कि उसमें एक सैलरी जो उनको लेना थी उन्होंने नहीं ली थी। उन्होंने सैलरी नहीं ली थी और उसके बावजूद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। नेक्स्ट, जो अभी तहकीकाती टीम बनी है, पहली बात तो ये कि वो इंक्वायरी करेगी और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसके कानून के तहत नोटिफिकेशन होना जरूरी है। अभी ये देखना है कि उन्होंने क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ये जब बात कर दी तो वो नोटिफाई हो जाएगी या उसके अंदर जो बाकायदा कानूनी मुशगाफियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन बात असल में ये है कि क्या इज देयर अ विल, ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, सॉरी अशर साहब ये कह रहे हैं कि सेल बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सेट अप अ हाई लेवल सेल अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन कमीशन। जो बात सामने आई है वो आई है कि एक सेल बनाया गया है। सेल नहीं बना सकते, कानून में सेल बनाने की कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। उसके लिए एक बाकायदा तरीका है, लीगल तरीका है। उस लीगल तरीके के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है और वो इन चीजों के अंदर तहकीकात करने का मजाज हो सकता है। उसके लिए पूरा एक कानून बना हुआ है, उसके तहत स्टेप्स लेना होते हैं। अगर सेल बना दिया गया है तो इट इज जस्ट एन आई वॉश। दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन दिस वेरी इशू। अच्छा, आपको लगता है इट्स एन आई वॉश। अच्छा, ये बताइएगा कि इस जो लॉ है वो, जैसे भी कायरा साहब कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये आप ऑफशोर कंपनी आपकी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से काफ़ी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने तो ये डिक्लेयर किया था, दिस इज, जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हमने स्टेट बैंक की परमिशन लेके ये सेटअप की थी ऑफशोर कंपनी। तो इन दिस केस जो
کابینہ کے لوگ ہیں، قاہرہ صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ جو کابینہ کے لوگ ہیں، آپ اور پی ایم ایل این کی کیا اس پہ پوزیشن ہوگی کہ ان کی جلدی انکوائری کی جائے، اور کتنی کمپلیکیٹڈ ہے یہ انکوائری اشتر اوصاف صاحب؟ آئی مین اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ ڈکلیئر کیا ہے اور اس میں کیا ایسٹس ہیں، تو وہ از دیٹ اے لانگ پروسیس یا کابینہ کے لوگوں کا جلدی کیا جا سکتا ہے؟ کابینہ کے لوگوں کو جلدی کریں اور اس سے پہلے وہ ریزائن کریں، بیکاز دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کمیشن آف انکوائری، اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیل، سو دیر ول بی اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ایک کانفلکٹ آئے گا یا دیر بی کنفلکٹڈ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ سارا سلسلہ ہوگا. نمبر 2، جو اس کے اندر انکوائری وغیرہ ہونی ہے، اگر آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے، آف شور کمپنی بنانے میں کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا قانون اجازت دیتا ہے، جہاں پہ آف شور کمپنی بنائی گئی وہ قانون اگر اجازت دیتا ہے دیر از نو ایشو، دس از پرفیکٹلی لیگل. وہ صرف اسکینڈلائز کرنے کے لیے یا پگڑیاں اچھاڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک اس میں سوال یہ ہے کہ ڈکلیئر کیا یا نہیں جس نے بھی یہ آف شور کمپنی بنائی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر ایک ہائی لیول میٹنگ میں اس وقت جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس سیل کے، میرا خیال ہے کہ جب تک کہ یہ میٹنگ ختم ہوگی اس سیل کا نام بدل کے یقیناً کچھ اور رکھ دیا جائے گا. باقاعدہ ٹی او آرز بنائے جا رہے ہیں جس میں اس میٹنگ میں لا منسٹر بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی وہاں بیٹھے ہیں. یقیناً اور بھی لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے اور انویسٹیگیشن کس نوعیت کی ہوگی، ٹائم فریم وغیرہ. ہم امید کرتے ہیں جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کی جلدی اور تیزی سے یعنی ڈیو پروسیس سے تمام جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لے آئیں گے، کیونکہ یہ اہم ہے. جو لوگ کابینہ سے جن کا تعلق ہے اور رولنگ پارٹی سے تعلق ہے، جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، دا پوائنٹ از جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی انفارمیشن کلیئرلی سامنے آنی چاہیے. پبلک آفس ہولڈرز میں ہمارے ساتھ اس وقت عارف عثمانی صاحب ہیں، پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او آف نیشنل بینک آف پاکستان. عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین عارف عثمانی صاحب نے ایک پریس ریلیز بھیجی تھی سب کو جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو تمام قواعد و ضوابط ہیں ان کے تحت انہوں نے کمپنی اپنی بنائی ہے. تو ہم نے کہا ان سے پوچھتے ہیں. جی عارف عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنی پریس ریلیز دی اس میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ بیرون ملک کام کرتے رہے اور آپ نے آف شور کمپنی بنائی، تو آپ یہ ایکسپلین کریں گے ناظرین کو کہ کیوں بنانے کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی آف شور کمپنی؟ کیا کسی بزنس کی وجہ سے یا اینی ادر ریزن؟ نہیں بزنس کی وجہ نہیں تھی نسیم. یہ میرے جو اثاثے ہیں جو باہر میں نے کمائے پیسے 26 سال میں، وہ ان کو اٹس لائک این آرگنائزڈ ول. In companies don't die, individuals die. So if I die, my children are the shareholders. It's just a way of transferring assets to my next generation. This is it's not a business. It's just it holds my assets, they're shareholders, and then if I die, or my wife dies, as we pass, then it goes to my children and they're equal shareholders in a succeeding environment. But یہ کچھ نہیں ہے. اچھا اور اس میں جب آپ نے کمپنی سیٹ اپ کی تو کیا حکومت کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی کہ آپ کو اجازت لے کے کمپنی سیٹ اپ کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی تھا. 2017 میں یہ کمپنی جس کا نام آیا ہے ساسا پارٹنر، یہ میں نے بنائی اور جب میں پاکستان آیا تو میں نے فوراً ڈکلیئر کر دی ایز ریکوائرڈ بائی SPR اینڈ دین آل دا ایسٹس اینڈ آل دا ویلتھ that is held by this company are declared. For the last 2 years I've declared a single asset, and then this year I will be paying taxes on those assets because the first 2 years the returning Pakistani is exempt from tax. اس کے بعد اب اس سال سے ٹیکس بھی دینا پڑے گا. اور آپ نے وہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کی ٹیکسز جو ہیں وہ تمام ڈکلیئرڈ ہیں؟ جی بالکل. سب ایسٹس ڈکلیئرڈ ہیں، سب ایکوزیشن ڈکلیئرڈ ہے، اس کے سورسز ڈکلیئرڈ ہیں. ٹھیک. وہ ریکنسائل کیا FBR نے بڑی ڈیٹیل میں سوال پوچھ کے ریکنسائل کی. ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا یہ جو گروپ آف جرنلسٹ جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا تھا، کوئی سوال جواب آپ کو بھیجے گئے تھے؟ جی.
اچھا تو یہ آپ کا جو نام ہے دس کیم ایز اے سرپرائز. اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں یعنی کہ جو ایف بی آر وغیرہ ہے وہاں یہ آلریڈی ڈکلیئرڈ کمپنی ہے, سو دس وونٹ بی نیوز فار ایف بی آر اور دا گورنمنٹ. No, it's not. Actually, when I was being appointed the president of National Bank, I also میں نے یہ جا کے اسٹیٹ بینک کی فٹ اینڈ پراپر اسکیم ہوتی ہے, اس میں ایک سوال ہوتا ہے, اس میں بلکہ اس کا ڈائریکٹ سوال نہیں ہوتا, اس میں ایک سیکشن ہوتا ہے if you have anything other than the above to declare. تو میں نے وہاں بھی لکھ دیا تھا کہ میرے I have personal investment through a personal investment company abroad, تو وہ بھی میں ڈکلیئر کر دیا تھا. اچھا تو آپ کا تمام آپ کہہ رہے ہیں ڈکلیئرڈ ہے تو اور آپ کہہ رہے ہیں جب آپ نے مطلب it's not an active business and I've never sent any money from Pakistan. It's all my offshore assets parked, as I said, because I traveled etc. across. اور کام بھی آپ نے باہر کیا. جی ٹھیک ہے. تو آپ 26 سال میں باہر رہا ہوں. جی ہاں. کتنے سال باہر ہیں؟ 26 سال باہر ہیں اور آپ کے وہی ایسٹس ہیں. تو یقیناً جب یہ انویسٹیگیٹنگ سیل آپ کے پاس آئے گا تو ہوپ فلی یو ول ہیو آل دی انفارمیشن اینڈ آل دی آنسرز. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیے گا اشتر اوصاف صاحب, یہ اب آپ ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی, فائنانس منسٹر صاحب نے بھی تفصیل میں کہا کہ جی یہ میں نے کیا, لیگلی کیا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ سب سنتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس حکومت پر کس نوعیت کا پریشر آئے گا؟ ظاہر ہے بھی سینیٹر فیصل واڈا کی طرف سے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے, وہ کیا بتائیں گے. مونس الہی صاحب کا بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا, بٹ بظاہر آپ کو کیا دکھائی دے رہا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ آف شور کمپنی ایک گالی بن گئی. جی آف شور کمپنی کیا ہے؟ آف شور کمپنی کا مطلب ہے ملک سے باہر کسی اور ملک میں. اور کیا کسی پاکستانی کے اوپر کوئی پابندی, کوئی قانون لگاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر کاروبار نہیں کر سکتا, یا وہ ملک سے باہر پراپرٹی نہیں رکھ سکتا, کیا وہ ملک سے باہر بینک اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتا؟ ہمارے اتنے سارے لوگ ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں, جب وہ پیسے لے کے جاتے ہیں یہاں سے تو کسی بینک میں جمع کراتے ہیں نا. یہ تو وہاں تو آپ کو پتا ہے کیش بہت کم ہوتا ہے, کیش ٹرانزیکشن کم ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ پہ چلتے ہیں. اور ویسے بھی اٹ از ناٹ سیف ٹو کیپ منی ان یور پاکٹ اور منی ان یور ہوٹل روم اور ان یور اپارٹمنٹ. تو یہ ایک بہت ہی مروجہ بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ایک فکشن کی کتاب میں لکھا گیا کہ جی گریٹ ویلتھ کے پیچھے گریٹ کرائم ہوتا ہے, تو اس کو اگر ہم بنیاد بنا کے اور اس کو ایک پورا بنا دیں ایک ایسی چیز کہ ہر گریٹ ویلتھ کے پیچھے گریٹ کرائم ہی ہوگا یا پیٹی کرائم ہوگا, تو اسی طرح آف شور کمپنی کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ کرائم ہو. آف شور کمپنیز مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی ایک سبسیڈری ہے, اس کا نام ہے پاکستان ہولڈنگ, پی آئی اے ہولڈنگ. وہ ورجن آئلینڈ میں وہ رجسٹرڈ ہے. تو کیا یہ کوئی جرم کر دیا گیا؟ اور اس کے نیچے 2 ہوٹلز ہیں, ایک ہے پیرس میں اسکرائب اور ایک ہے روزویلٹ نیو یارک میں. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. نہیں کرائم نہیں ہے, لیکن اشتر اوصاف صاحب پاکستان میں تو مسئلہ رہا ہے نا. نہیں دیکھیے پہلے بھی پاناما پیپرز میں بھی کیا ہوا, صرف ایک شخص کو اٹھایا اور وہاں پہ بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں گا, وہاں پہ بھی اکاما پہ نکالا, پاناما پہ نہیں. پاناما کا کوئی ایشو نہیں تھا اس میں, ان کا نام بھی ڈائریکٹلی نہیں تھا اس میں. اسی طرح آپ جب کسی کا نام لے لیتے ہیں تو وہ ڈیفینسو پہ آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ملک سے باہر چلے, میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, ہندوستان سے باہر لوگ جو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ کمپنی کھول لیتے ہیں, اور یہ ٹاٹا اور برلا اور یہ سب جو ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جیگوار کمپنی جو ہے اٹ از اونڈ بائی انڈین who lives in India. لیکن اشتر اوصاف صاحب آئی ڈونٹ تھنک the debate is over this کہ کمپنی ہونی چاہیے یا نہیں. میرا خیال ہے سوال یہ ہے کیونکہ پاکستان میں ٹیکس ایویژن ہے, منی لانڈرنگ ہے, پرابلمز ہیں. اور بھی ممالک میں آپ نے دیکھا 40 ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں اس میں جو پینڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے تھنک. تو سوال یہی ہے کہ آپ کیا اس کو جو قوانین ہیں اس کے تحت چل رہے ہیں یا قوانین سے ہٹ کے آپ کچھ کر رہے ہیں. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر
ایک ہائی لیول میٹنگ میں اس وقت جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس سیل کے، میرا خیال ہے کہ جب تک کہ یہ میٹنگ ختم ہوگی اس سیل کا نام بدل کے یقیناً کچھ اور رکھ دیا جائے گا. باقاعدہ TORs بنائے جا رہے ہیں جس میں اس میٹنگ میں لا منسٹر بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی وہاں بیٹھے ہیں، یقیناً اور بھی لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے، اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ TORs کیا ہوں گے اور انویسٹیگیشن کس نوعیت کی ہوگی، ٹائم فریم وغیرہ. ہم امید کرتے ہیں جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کی جلدی اور تیزی سے یعنی ڈیو پروسیس سے تمام جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لے آئیں گے، کیونکہ یہ اہم ہے. جو لوگ کابینہ سے جن کا تعلق ہے اور رولنگ پارٹی سے تعلق ہے، جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، دا پوائنٹ از جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی انفارمیشن کلیئرلی سامنے آنی چاہیے. پبلک آفس ہولڈرز میں ہمارے ساتھ اس وقت عارف عثمانی صاحب ہیں، پریزیڈنٹ اینڈ CEO آف نیشنل بینک آف پاکستان. عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، عارف عثمانی صاحب نے ایک پریس ریلیز بھیجی تھی سب کو جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو تمام قواعد و ضوابط ہیں ان کے تحت انہوں نے کمپنی اپنی بنائی ہے. تو ہم نے کہا ان سے پوچھتے ہیں. جی عارف عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنی پریس ریلیز دی اس میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ بیرون ملک کام کرتے رہے اور آپ نے آف شور کمپنی بنائی، تو آپ یہ ایکسپلین کریں گے ناظرین کو کہ کیوں بنا؟ ناظرین اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بات آگے کدھر چلے گی. جو پینڈورا پیپرز ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں بھی آپ سن رہے ہیں جو دونوں میجر پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اس